बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ था जजेस का, और 7 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई थी आमिर फ़ारूक की जानिब से, और 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको खारिज किया गया था, उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसको बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ केस की समाअत 3-4 दिन के बाद दोबारा आज से शुरू हुई है। फैसल सिद्दीकी ने आज दलाइल दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने आज वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब कमांडिंग अफसर ने 105 मुल्ज़मान की कस्टडी के लिए दहशतगर्दी अदालत को दरख्वास्त दी थी, तो दहशतगर्दी अदालत ने दूसरे फरीक यानी मुल्ज़मान को नोटिस करना भी गवारा नहीं किया। अगर नोटिस किया जाता तो तब ही वो उस फैसले के ख़िलाफ़ उसको चैलेंज भी कर सकते थे, उसके ख़िलाफ़ वो किसी फोरम पे भी जा सकते थे। जब उनको नोटिस ही नहीं किया गया तो इस वजह से वो जो ऑर्डर था, और जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि अख्तियार था, पावर थी ये दहशतगर्दी अदालत के पास कि वो कमांडिंग अफसर का जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर सकता था। और सबसे अहम जो सवाल था वो फैसल सिद्दीकी का था कि हमने जो सेक्शन 94 है आर्मी एक्ट का उसको भी चैलेंज किया हुआ है, जिसके अंदर बेतहाशा अख्तियारात दिए गए हैं। इस तरह के अख्तियारात तो एक वज़ीर आज़म के पास नहीं है, जो एक कमांडिंग अफसर को मुल्ज़मान की कस्टडी हासिल करने के लिए अख्तियारात दिए गए हैं। तो उस पर भी अदालत में आज डिस्कशन हुई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये आइनी बेंच है। आइनी बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने फिर आज एक बात की है। आप जानते हैं कि वो बड़ी उनकी बातें, उनके जो रिमार्क्स हैं वो बड़े डिस्कस होते हैं। आज उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मुझे लगता है किसी ने मुझे बद्दुआ दे दी है। ये मुसरत हिलाली साहबा की जानिब से बात की गई। खैर, आज अदालत में समाअत हुई और जो 7 रुकनी आइनी बेंच था उसने समाअत की। आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत की। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि यह सवाल नहीं है कि 105 मुल्ज़मान का मिलिट्री ट्रायल के लिए सिलेक्शन कैसे हुई। असल इशू ये है कि कानून इजाज़त क्या देता है, कानून में इख्तियार क्या है। एक बात आप याद रखिएगा कि फैसल सिद्दीकी जो सिविल सोसाइटी का वकील है उसमें, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे, एतजाज़ हसन का वकील था, या साबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद ख़ाजा का वकील था, उनमें और फैसल सिद्दीकी में उनके दलाइल में ये फ़र्क है। फैसल सिद्दीकी का तमाम तर ज़ोर, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सेक्शन 2121D पर ज़ोर दिया, उसकी आइनी हैसियत के ऊपर बात की। फैसल सिद्दीकी जो प्रोसेस है मुल्ज़मान की हवालगी का और सेक्शन 94 का, उसके ऊपर ज़ोर दे रहे हैं। तो लोग बात कर सकते हैं कि फैसल सिद्दीकी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ये जो 105 मुल्ज़मान की हद तक जो ट्रायल है इसको कलअदम करार दें, बाकी आर्मी जो एक्ट से मुतल्लिक जो दफ़ात हैं उनको आप भले बहाल कर दें। मैं कहता हूँ कि आप इन दो चीज़ों को मिला के देखें। फैसल सिद्दीकी ये साबित कर रहे हैं कि ये 105 मुल्ज़मान की हद तक जो ट्रायल था या इनकी जो कस्टडी थी वो दुरुस्त नहीं थी। जो बाकी सीनियर वकला सलमान अकरम राजा, उज़ैर भंडारी और लतीफ़ खोसा और बाकी वकला ने दलाइल दिए, उनमें यह कहा गया कि आप 105 की हवालगी तो गैर कानूनी थी ही थी। जो सेक्शन 212D है वो दुरुस्त नहीं है, चूँकि वो 1967 में अमेंड हुआ था, अमेंडमेंट के ज़रिए 1967 में आया था, और जो इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो 1973 का, वो उससे 6 साल बाद आया। तो 1973 के आइन में जब बुनियादी इंसानी हकूक़ दे दिए गए और उसमें फिर बाद में सेक्शन 175A आ गया, जिसके तहत एग्जेक्टिव का, ये बात आज जमाल मंदखेल ने की है कि 175 आर्टिकल आने के बाद जो अदलिया से मुतल्लिक है उसके बाद एग्जेक्टिव के इख्तियारात महदूद हो गए थे। तो सलमान अकरम राजा का इस बात के ऊपर ज़ोर था कि आइन के आर्टिकल 175 के बाद जो जुडिशल पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव के पास नहीं रह सकती, वो सिर्फ जुडिशरी इंजॉय करेगी। तो ये दोनों का, मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जब तमाम वकला के दलाइल को इकट्ठा करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो अपने अपने नुकात पर वो अदालत को असिस्ट कर रहे हैं, और वो दोनों जो साइड्स हैं वो ये बता रही हैं कि वो जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आर्मी एक्ट की दफ़ात को भी कलअदम करार दिया गया और आर्मी का जो ट्रायल है उसको भी कलअदम करार दिया गया, तो वो अपने तईं दुरुस्त है। ये मेरा इसके ऊपर राय है।
فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارک دیا کہ ملزمان کی حوالگی ریکارڈ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 94 کو چیلنج کیا ہے۔ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ ملزمان کی حوالگی کے وقت جرم کا تعین نہیں ہوا تھا۔ سیکشن 94 کی لامحدود ثوابدیدی اختیار کو بھی چیلنج کیا ہے۔ ملزمان کی ملٹری حوالگی کا فیصلہ کرنے والے افسر کے اختیار لامحدود ہیں، حالانکہ اس ملک میں وزیر اعظم کا اختیار بھی لامحدود نہیں ہے، تو ایک افسر کا اختیار کیسے لامحدود ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ملزمان حوالگی کے اختیارات کو اسٹرکچر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کمانڈنگ افسر سیکشن 94 کے تحت حوالگی کی درخواست دیتا ہے، اور وہ جو درخواست ہے اس میں پھر اس کو ریزننگ بھی دینی ہوتی ہے۔ جسٹس حسن رضا رضوی نے استفسار کیا کہ کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ وکیل نے جواب دیا کہ مواد کا ریکارڈ پر ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، ساری جڑ ملزمان کی حوالگی کے لامحدود اختیارات ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا انسداد دہشت گردی عدالت حوالگی کی درخواست مسترد کر سکتی ہے؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ عدالت کو ملزمان کی حوالگی کی درخواست مسترد کرنے کا مکمل طور پر اختیار حاصل ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ دفاع تو ملزمان کی جانب سے دہشت گردی عدالت یا اپیل میں اپنایا جا سکتا ہے۔ اب جمال مندوخیل جو امین الدین خان صاحب کا موقف ہے، جب سیکشن 94 یا حوالگی کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، ریکارڈ کی بات آپ یہاں نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو دفاع لے رہے ہیں یہ آپ کو ان سزا کے خلاف اپیلوں پر، جو کہ آرمی چیف کے پاس اپیلیں ہوں گی، ہائی کورٹ میں نہیں ہوں گی، اب وہ اپیل وہاں سے خارج ہوگی یا منظور ہوگی۔ اگر تو خارج ہوگی تو پھر آپ ریٹ میں ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ ریٹ میں ویسے بڑا مائنر سکوپ ہے، تو اپیل فوجی عدالتوں کے خلاف جو اپیل ہے وہ بیسیکلی وہ رحم کی اپیل ہی ہے جو آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، پھر وہاں سے مسترد ہوگی تو پھر ہائی کورٹ میں ریٹ فائل ہو سکتی ہے، ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 میں۔ تب تک اگر آئینی بینچ بن جاتے ہیں ہائی کورٹس میں بھی تو پھر معاملات وہاں چلیں گے۔ تو جو امین الدین خان صاحب ہیں وہ اس بات کے اوپر زور ہے کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ان کا یہ زور ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ آپ ریکارڈ کی بات نہیں کر سکتے، یہ چیز آپ کو اپیل میں فائدہ دے گی۔ تو اپیل تو میرٹ کے اوپر اس طرح وہ اپیل تو نہیں ہے جیسے عدالتوں میں ہم آرگومنٹس ہوتے ہیں اور عدالتوں میں سنوائی ہوتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ اب یہ بہت اہم تھا، محمد علی مظہر نے ریمارک دیا کہ دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو نوٹس تک بھی جاری نہیں کیا تھا۔ عدالت نے کمانڈنگ افسر کی درخواست آنے پر از خود فیصلہ ہی کر لیا، جو درخواست آئی دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا اور حوالگی دے دی، ملزمان کو نوٹس ہی نہیں کیا۔ آئین کا آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، نو ون شوڈ بی کنڈیم انہرڈ، کسی کو بغیر سنے آپ کنڈیم نہیں کر سکتے، تو آپ کم از کم نوٹس تو ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارک دیے کہ سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں۔ دہشت گردی عدالت فیصلہ کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست کو مسترد بھی کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں تھیں، دہشت گردی عدالت کا کمانڈنگ افسر کی جو ہینڈ اوور کرنا تھی کسٹڈی تب تک تھا، جب ہینڈ اوور کر دی گئی کسٹڈی تو وہ آرمی ایکٹ کے تابع آ گئے، وہ آرمی ایکٹ ان کے اوپر اپلائی ہو گیا۔ ہاں جو دہشت گردی عدالت ان کو مسترد کر سکتی تھی کمانڈنگ افسر کی حوالگی کی درخواست کو۔ وکیل نے کہا کہ کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ ملزمان کی حوالگی سے قبل ہونا تھا، اگر کورٹ مارشل کا فیصلہ نہیں ہوا تو ملزمان کی حوالگی کیسے ہوگی؟ جسٹس حسن رضا رضوی نے استفسار کیا کہ کیا کمانڈنگ افسر کی درخواست میں حوالگی کی وجوہات بتائی گئی ہیں؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ کمانڈنگ افسر کی درخواست میں کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ملزمان حوالگی کی درخواست میں وجوہات بتائی گئی ہیں، درخواست میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملزمان پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے جرائم ہیں۔ تو فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جرائم ہیں، وہ جرائم صرف 105 ہی کیسے ہیں؟ جب ایک موب تھا تو وہ 105 کو کیسے اس میں سے نکالا گیا، اس کی وجوہات اور تفصیلات نہیں ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت شکایت کے اندراج کا طریقہ ضابطۂ فوجداری میں واضح ہے، درخواست مجسٹریٹ کو جاتی ہے جو بیان ریکارڈ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ تفتیش ہونی چاہیے یا نہیں۔ وکیل نے کہا درخواست FIR کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ طے شدہ ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درخواست وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے، کوئی پرائیویٹ شخص آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درخواست نہیں دے سکتا۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت شکایت آرمی رولز کے تحت بھی ممکن ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے کہ آرمی رولز کے مطابق پہلے تفتیش ہوتی ہے لیکن تحقیقات کے لیے بھی کوئی شکایت ہونا لازم ہے۔ جسٹس جمال نے استفسار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 175 کے بعد ایگزیکٹو کی ثوابدید ختم نہیں ہو گئی،
آئین کے آرٹیکل 175 کے بعد تو ثوابدید والا سوال ختم ہو جاتا ہے، چونکہ ایگزیکٹو کی کوئی ثوابدید نہیں رہتی جب آئین کا آرٹیکل 175 آ گیا۔ اس پر انہوں نے کہا جی میری دلیل مان لی جائے تو قانون نہیں ٹرائل کالعدم ہوں گے، ٹرائل کالعدم ہوں تو جن مقدمات میں سزائیں باقی ہیں وہ دہشت گردی عدالت ٹرانسفر ہو جائیں گی، اور جن مقدمات میں سزاؤں میں عمل ہو چکا وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہلائے گی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ مقدمات ملٹری سے عدالت میں منتقل ہوں تو ٹرائل کہاں سے شروع ہوگا؟ کیا ٹرائل ملٹری ٹرائل کے ریکارڈ شواہد سے شروع ہوگا؟ اس پر جسٹس امین الدین خان نے ریمارک کیا کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی دلیل سے ملٹری ٹرائل کی توثیق نہیں ہو جائے گی۔ اب پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن سے یہ مراد ہے کہ بھئی جن کو فیصلہ سنا دیا گیا اس حد تک آپ ان کو ان کی جو کارروائی ہے اس کو محفوظ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ ان کو بھیج دیں کہ وہ دہشت گردی عدالتوں وہ ایسی سمجھا جائے گا کہ دہشت گردی عدالتوں سے سزا ہے، اپیل ہائی کورٹ چلی جائے گی۔ تو پھر وہی بات امین الدین خان نے کی کہ اس کا مطلب ہے پھر آپ نے آرمی ٹرائل کو تو آرمی عدالتوں میں ان کے ٹرائل کی تو توثیق کر دی۔ تو پتہ نہیں اب مجھے فیصل صدیقی صاحب کی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اس معاملے کو کس طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کو سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 245 کے اطلاق کی وجہ سے چیلنج کیا۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا 9 مئی کے دن تو آرٹیکل 245 نہیں لگا تھا، جب درخواستیں دائر کی تب آرٹیکل 245 لگ چکا تھا۔ جسٹس امین الدین خان نے فیصل صدیقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج وقفہ نہیں ہوگا، آپ اپنے دلائل وقفے کے بغیر جاری رکھ کر مکمل کریں۔ فیصل صدیقی نے کہا میں سفر کر کے آیا ہوں کراچی سے، مجھے تھوڑا آرام مل جائے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کیوں، آپ کا روزہ نہیں ہے؟ وکیل نے جواب دیا روزہ نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے آپ سفر میں ہیں اس لیے آپ کو اجازت ہے۔ عدالت نے سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ تو یہ آج عدالت میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرمی عدالتوں سے متعلق جو اہم کیس ہے اس میں پیش رفت سامنے آئی۔ وہیں پہ رجسٹرار آفس کی جانب سے بغیر کوئی اعتراض لگائے اور درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے ٹرانسفر ججز کے حوالے سے دائر آئینی درخواست کو سپریم کورٹ نے 22/2025 نمبر الاٹ کر دیا ہے۔ ریپریزنٹیشن مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 20 فروری کو یہ درخواستیں دائر ہوئی تھیں۔ آج 3 مارچ کو ان درخواستوں کے اوپر تقریباً 10 دن کے بعد ان درخواستوں کے اوپر نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، اور کوئی آبجیکشن نہیں ریز کیا گیا، کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت کیسے درخواستیں یہ درخواستیں قابل سماعت ہیں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دائر درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو درخواست دائر کی، ایک 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست دائر کی ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کی ہے۔ تو ابھی فی الحال جو 5 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی 184(3) کے تحت جو درخواست ہے، جس میں صلاح الدین اور منیر ملک سینئر ایڈوکیٹ اس میں وکیل ہیں، ان کی درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا اہم یہ ہوگا کہ چونکہ یہ آئینی پٹیشن ہے 184(3) کے تحت، تو کیا اس کے اوپر کو فل بینچ بنتا ہے یا یہ جاتی ہے آئینی بینچ میں، اور آئینی بینچ میں جائے گی تو عامر فاروق کو نکال کے چونکہ ان کی ریپریزنٹیشن کا فیصلہ ہے، تو کیا یہ 12 رکنی آئینی بینچ بنے گا یا یہ 7 رکنی بینچ سنے گا؟ تو یہ بہت اہم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہو جائیں گی، اور اس وجہ سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے، چونکہ قائم مقام چیف جسٹس تو بنا دیا گیا ہے، لیکن جو چیف جسٹس بنانے کا معاملہ ہے وہ جب تک سینیورٹی کا معاملہ اور ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا تب تک وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے اب ایک ہائی کورٹ پرماننٹ چیف جسٹس سے محروم ہے، اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے گی۔ آج درخواستیں قابل سماعت ہو کے نمبر الاٹ ہو گئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بینچ کون سا ہوتا ہے اور اس میں پھر کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔